बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत बड़ी मुलाकात लाहौर में वक़ूअ पज़ीर हो चुकी है। दो पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात मिल चुकी हैं और ये मुलाकात इस बात का इशारा दे रही है, चुगली खा रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान खान साहब बजाते ख़ुद, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, फ़िज़िकली बात नहीं कर रहा, उनकी हुकूमत, उनकी सियासत और उनका जो भी आप कह लें वो शदीद ख़तरे में है और चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ इमरान खान साहब की तरफ ख़तरनाक हद तक बढ़ रही हैं और लंदन को इस मुलाकात के बारे में बता दिया गया है। ये मुलाकात ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में मौजूद दो अहम शख्सियात की अगर मुलाकात है तो फिर ये इंतहाई सिग्निफ़िकेंट है और इस मुलाकात से पहले राब्ते लंदन में थे, लंदन को आगाह किया गया, बताया गया, एतमाद में लिया गया। लंदन में बोल रहा हूँ तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो अपनी शराइत के ऊपर चीज़ें चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें मतलब कह लें कि आगे बढ़ रही हैं पॉलिटिकली वो कुछ और तरीके से बढ़ रही हैं। तो मैं जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपके हुज़ूर पेश करने लगा हूँ। ख़बर ये है कि अच्छा, कुछ मुलाकातें की तरदीद हो चुकी है। एक मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने तरदीद की थी कि जी पिंडी में वो चकलाला जो एयरपोर्ट है, एयरबेस है, उसके साथ कोई प्राइवेट कोई घर था, वहाँ पर मुलाकात उन्होंने की थी किसी अहम शख्सियत से। अमूमन इस तरह की जो शख्सियात और इस तरह की मुलाकातें होती हैं, ये मुलाकातें जो होती हैं वो दरमियानी वास्तों या वो विचोले जो होते हैं, मिडल मैन्स, उनके साथ होती हैं। बराह रास्त मुलाकातें इस तरह की नहीं होती। और अभी तक की इतलात आपको याद होगा कि एक दफ़ा हारून रशीद साहब ने एक बात कही थी कि जी कि वो जेल का फाटक खुला और जनाब कमर जवेद बाजवा साहब जेल तशरीफ़ लेके गए और फिर वहाँ पर हमजा शहबाज को भी बुला लिया गया और वो बड़ी तवील मुलाकात हुई और उसमें सब कुछ तय पा गया। तो एम ही मतलब कहानी, मैं हारून रशीद साहब के उनको मैं गलत नहीं कहना चाह रहा, गलत कहने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है कि यार कि इस तरह की मुलाकातें, इस तरह की पर्सनैलिटीज़, अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किसी से मुलाकात करनी हो तो वो जेल में आके मुलाकात करेगा, सोचने वाली बात है। और वो फिर जेल मैनुअल हर चीज़ जो है वो हो जाती हैं, बाईपास चीज़ें हो जाती हैं, वो इंश्योर की जाती हैं चीज़ें। तो ये मैं पुरानी एक बात आपको बताई। फिर एक वो जो चकलाला में मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, तब भी ये बातें हुई थी कि शायद आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है। उनसे फिर डायरेक्ट सवाल किया गया कि आपकी कोई पिंडी से मुलाकात हुई है, इशारा उसी तरफ था। हंस के उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और पिंडी भी पाकिस्तान का शहर है, जिस दिन मिलना होगा मैं खुल के बता दूंगा। तो ये मुलाकातें अगर खुल के नहीं बताने वाली होती, ये शहबाज शरीफ साहब भी जो बात कर रहे थे, वो गेड़ा दे रहे थे हमें और आपको। तो पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि ये मुलाकातें इस तरह की होती हैं और पहले तो वो दरमियानी वास्तों से होती हैं, फिर अगर डायरेक्ट होनी हो तो वो भी हो जाती हैं। मुझे वो मुलाकात याद आ रही है, जो मुलाकात जिसका जो कह लें कि अब खुलकर इजहार रहमान मलिक साहब ने भी कर दिया, परवेज़ मुशर्रफ साहब की और बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब बीबी वॉशरूम गई तो रहमान मलिक साहब से कहा कि जी कि बीबी को समझाएं पाकिस्तान ना है। तो मैंने कहा कि आप समझा लें। तो ये तब अगस्त की बातें हैं, 2007 की। तो वो मुलाकातें पहले दरमियानी वास्तों के ज़रिए हुई। दरमियानी वास्ता कौन था? एक तरफ से रहमान मलिक साहब थे और दूसरी तरफ से थे वो जनरल कियानी साहब थे। तो तब हालात बड़े स्मूथ लग रहे थे। स्मूथ क्या लग रहे थे, हालांकि गड़बड़ थी। 2007 में वो 9 मार्च 2007 वाला वो इम्बैलेंस हो चुके थे, या कह वो उनकी डगमगा रहा था इक़्तिदार, बिल्कुल जिस तरह अब इमरान खान साहब का इक़्तिदार डगमगा रहा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का डगमगा रहा था। बिहाइंड द सीन चीज़ें बड़ी चल रही होती हैं, फिर वो आने वाले वक्त में आपको पता चलता है कि यार अच्छा तब तो सामने ये था, पीछे ये मुलाकातें हो रही थी। कोई तसव्वुर कर सकता है कि तब मुलाकात हो रही थी बेनज़ीर भुट्टो की डायरेक्ट परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, और वहाँ पर बैठ के चीज़ें तय की जा रही थी। तो लिहाजा लाहौर की एक पौश आबादी में डेढ़ हफ्ता पहले एक मुलाकात वकूअ पज़ीर पा चुकी है और उस मुलाकात में जो तय होना था
وہ طے ہو چکا ہوگا. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ چکلالہ والی ملاقاتیں، درمیانی راستوں کی وہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں چیزیں طے پائی ہوں گی کہ کن خطوط پر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دستے تعاون بڑھانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو وہ جب چیزیں انیشنلی طے پا جاتی ہیں، بنیادی جب چیزیں جو ہیں ان پر سمجھوتا ہو جاتا ہے یا اتفاق رائے پایا جاتا ہے، تو پھر موڈیلٹیز طے کرنے کے لیے جو فری کین ہوتے ہیں وہ پھر دو بدو ملاقات کر لیتے ہیں. تو یہ ملاقات لاہور میں ہوئی اور اس ملاقات میں طے یہ پایا گیا ہے کہ مارچ تو پہلا بس ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں کہ مارچ تو پہلا کس طرح ہم یہ سوچ رہے تھے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پشاور میں KPK کا جو الیکشن ہے، اس میں وہ جو یقین دہانیاں کہ نیوٹرل ہے تو وہ پتہ چل جائے گا، وہ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اس سے بڑا جو ٹیسٹ اب بتایا جا رہا ہے وہ ہے بدھ کو. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. بدھ کو کیا ہے؟ بدھ کو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو معاملات ان کے طے پائے ہیں، وہ طے پانے کے لیے وہ اب ایک قانون سازی ہونی ہے. وہ جو 360 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے ہیں، اس کے لیے ایک منی بجٹ پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی میں. امید ہے کہ وہ بدھ کو پیش کیا جائے گا. تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ غیر جانبدار ہیں، جس طرح یہ جو میٹنگ ہوئی ہے دو اہم شخصیات کی لاہور کے اندر، لاہور کی ایک پوش آبادی کے اندر، اس میٹنگ میں بنیادی طور پر یہی شیورٹی دی گئی ہے کہ تسی ساڈے خلاف کچھ نہیں کرنا، ساڈے خلاف کچھ نہیں کرنا. تسی ساڈے خلاف کیا نہیں کرنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے تمام یقین دہانیوں کے باوجود آرٹیکل 6 والی کارروائی کر دی تھی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ پرسنالٹیز کا نام لے کے ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کو ان کے جواب دینے پڑیں گے. تو اب وہ ظاہر ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ پھر کہتی ہیں کہ نا کہ پائن تسی کی کرو گے، اگر آپ آگے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اگر غیر جانبدار ہو جاتے ہیں کی کرو گے تسی، تو آپ وہ تو نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک خوف ہے کہ پائیں جدوں آندے نے کارروائی کر دینے. تو وہ پھر بتایا گیا کہ حضور اعلیٰ کہ وہ تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو عدالت کا ایک حکم تھا، اس حکم پر اگر ہم عمل نہ کرتے تو ہم پہ چھری چل جانی تھی. افتخار چوہی صاحب پرسنل ہوئے ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب کے خلاف، اور جب ہمیں یہ والا حکم آیا تو ہم آپ کے پاس یعنی کہ جنرل کیانی صاحب کے پاس گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ سر یہ حکم ہے، یہ ہم ہے ہن تو سو کی کریے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے خلاف وہ کارروائی کا آغاز کر دیں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ہم نے مطلب مائی باپ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ کہا گیا ان کو. اب دیکھیں جو وہ باتیں ہیں نا، وہ آئیڈیلزم کی، وہ پولیٹیکل وہ جو ہیں وہ ہیں، کچھ پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عوامی سیاست، عوامی سطح پر سیاست. اب عوامی مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نیریٹو دیا، قوم اس نیریٹو سے آگے بڑھ چکی ہے. تو وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی انٹرنل ڈیل نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو وہ اس نیریٹو کو کہ 70 سال کا جو گند ہے، وہ 70 سال سے جو چل رہا ہے کہ لوگ اب اس 70 سالہ گیم سے تنگ ہیں. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار ہے اس کی وہ حدود متعین ہونی چاہیے اور وہ دستور میں جو متعین ہے ان کے مطابق ہونا چاہیے. تو لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ نے جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا وہ ٹرک پیچھے رہ گیا، لوگ اگے ننگے نے. تو نون لیگ کو پھر وہ اس طرح کی بات کرنی پڑتی. ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بھی رابطے میں ہیں، جب وہ اس لیڈرشپ کو ملتے ہیں اور جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ وہی باتیں سناتے ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے بھٹو کے ساتھ کیا کیا، یہ ہوا وہ ہوا. تو وہ جب جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے پاس تو پھر وہ جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ پائن وہ تو آپ کی ہوا کو بھی تلواریں مارتے ہیں. تو کنفیوژن بڑھتی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، خلیج اور بڑھ جاتی ہے. تو وہ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پبلکلی سیاست کرنی ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ تڑپ اور پھڑک رہے ہیں، وہ آگے گزر چکے ہیں، آگے نکل چکے ہیں. پوائنٹ پہ آتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں پھر ان کو کہا گیا کہ جی کہ ہم یہ کوئی اس طرح کی کارروائی جو نہ پہلے کی تھی نہ ہم اب کریں گے. تو پھر ان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کس طرح غیر جانبدار رہیں گے، یہ تو بڑا $1 ملین کا کویسچن ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ منی بجٹ میں ہم کسی کو نہیں فون کریں گے کہ بھائن تسی یہ کرو، حالانکہ یہ وہ جو اسٹیٹ بینک والی جو قانون سازی تھی اس میں اسی وجہ سے فون کیے گئے تھے، تو اور وہ آخری فون کہہ کے کہا گیا تھا کہ جی کہ اب آخری دفعہ کریں، اس کے بعد نہیں کہیں گے، تو یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کا اگلا ہمیں پیسے پوسے اس وقت تک نہیں ملنے جب تک یہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ منظور نہ کر لے، یہ نئے ٹیکس لگانے کی جو اجازت ہے وہ پارلیمنٹ نہ دے دے۔ تو اگر اس میں وہ غیر جانبدار رہے تو پھر یہ ہونا یہ ہے کہ یہ وہ جو 22 کی لسٹ جا رہی ہے، یہ وزیر ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس پر بھی وہ ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے، یہ میں آپ کو بائی دا وے بتا دوں۔ ایک لگتی ہے وہ اعتماد والے معاملے پر، یہ تحریک جو نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے اس میں، اور دوسری لگتی ہے یہ جو فنانس بل جو ہوتا ہے، منی بل، اس کے اوپر لگتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہونا ہے، تو وہ شیورٹیاں گارنٹیاں شرنٹیاں دینی پڑنی ہیں کہ اگلی ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے، جس کی خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی، اور پھر وہ پہلے بھی لوگوں نے باتیں کی تھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا کہ اگلی باری ہمیں آپ ٹکٹ دلوائیں گے نون لیگ سے، تو ہم جناب ابھی بھی آپ کو ووٹ دینے کے تیار ہیں، تو وہ شاید خان بھائی صاحب نے کہا تھا کہ ہم دیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک جس کو کہتے ہیں ہارڈ ٹارگٹ ہے اپنی جگہ پر، کہ آپ جو مطلب جو نون لیگ کے پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں، وہ جو 20-22 کے قریب کہتے ہیں ہمیں ان کی حمایت حاصل ہے، وہ تو ایک معاملہ ہے تو ہے، لیکن یہ تھوڑا سا آسان اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ اتحاد سے منحرف ہو جائیں اور وہ ووٹ نہ دیں، اور وہ کہیں، اور وہ بڑا سالڈ ریزن ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں عمران خان کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، خالد مقبول صدیقی صاحب، پرویز الہی صاحب وہ ٹیلی فون تے گلاں کرتے ہیں، چودھری شجاعت نے بھی مبارکباد دی، چودھری شجاعت صاحب تو ماشاء اللہ اللہ نے صحت دے انہیں، بڑے وہ علیل ہیں، شدید علیل ہیں، تو پرویز الہی صاحب بھی رابطے میں ہیں۔ تو یہ 2-3 پارٹیاں جو ہیں جی ڈی اے وغیرہ، یہ فارغ انج کر کے نہ ووٹ دے تو پائن گورنمنٹ کو پھر وہ ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا عمران خان صاحب کو، اور اونس آ جائے گا ان پہ، کیونکہ اگر تحریک اعتماد کی تحریک اپوزیشن موو کرتی ہے تو اونس ان پہ آئے گا، ان کو مطلوبہ جو وہ سادہ اکثریت ان کو ثابت کرنی پڑے گی۔ اعتماد کا ووٹ لینا ہے جس طرح وہ سینٹ کے الیکشنوں کے بعد لیا تھا عمران خان صاحب نے، تو پھر گورنمنٹ کو اپنی اکثریت ثابت کرنی پڑے گی، تو آسان حل ہے، ابسٹین کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ سارا کچھ۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں حضور اعلیٰ کہ بدھ کا دن اہم ہو سکتا ہے۔ نون لیگ سے میں نے رابطہ کیا، میں پوچھا پائن کی صورتحال ہے، انہوں نے کہا کوئی صورتحال نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو منی بجٹ آ رہا ہے، منی بل آ رہا ہے، وہ بجٹ منی بجٹ بل، فنانس بل، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ابھی تک تو ہمیں پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے، وہاں پہ اگر کوئی اسی طرح معاملات چلتے رہے تو وہ یوں کر کے پاس ہو جانا ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں نے وہاں پر ہونا ہی نہیں، ہمارے لوگوں نے پہلے دن تو حاضری بڑی کم ہوتی ہے، تو یہ منگل کو پتہ چلے گا تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ فی الوقت نون لیگ کی طرف سے جو ہے فنانس بل جو ہے، منی بجٹ بل جو ہے، اس کو روکنے کے لیے ابھی تک ان کا ہوم ورک جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، انہوں نے درپردہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ابھی تک انہوں نے اپنے جو ایم این ایز ہیں، اراکین جو اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی کے جو ہیں، ان کو اراکین کو وہ ابھی تک انہوں نے جو کہتے ہیں نا جی وہ الرٹ ان کو نہیں کیا کہ جی آپ حاضری یقینی بنانی ہے، پہنچ رہے ہیں، پارلیمانی اجلاس ہے، تو میں بھی منگل کو شاید یہ ہو جائے۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر نہ ہوا تو پھر یہ اہمی ملاقاتیں جو ہیں یہ سب آئی واش ہیں، یہ آپ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، وہ 1 to 1 ملاقات کر لیں، ملاقات تو ہوئی ہے، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، تو جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں یہ پھر لا رہی ہیں، اصل گیم کچھ اور ہی ہونی ہے۔ تو یہ بدھ اے گھوڑا تے گھوڑے دا میدان، بدھ کو ہو یا جمعرات کو ہو، جس دن بھی جو انہوں نے وہ منی بجٹ جو ہے وہ 360 ارب روپے کا جو نیا عذاب قوم پر نازل کرنا ہے، اس میں اگر حکومت اس کو منظور کروانے میں کامیاب ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن کو، وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، پی ڈی ایم ہو، کوئی بھی ہو، اس کو وہ بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اپنا اندروں کی اور کارروائی پا رہی ہے، لگ پتہ جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔